नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का एक खूबसूरत वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। जज़ीरे अरब एक बालकुल आब वगिया इलाका है जहाँ खेती बाड़ी करने या मवेशी पालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और चूँकि उस दौर में एल अरब इल्म इनर और फ़नून से भी नाआशना थे, इसीलिए उनके लिए माश के तौर पर एक पेशा तिजारती बेहतरीन करार पा सकता था। वैसे भी जज़ीरा नमा अरब दुनिया के ऐन वस्त में होने की बिना पर मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक बेहतरीन मकाम इत्तिसाल थे, इसीलिए यहाँ के बाशिंदों का आम पेशा तिजारत था और वो तिजारत के सिलसिले में दौर दराज के ममालिक की तरफ स्याही करते रहते थे। उनके तिजारती काफिले एक जानिब तो बेरिन से लेकर बेर रोम तक और दूसरे जानिब जनूबी अरब में अमान व यमन से लेकर शमाल में फ़लस्तीन व शाम तक चलते रहते थे। इस तरह ये बड़ी बड़ी तिजारती शायराएँ उन्हीं के कब्जे में थे और उनके बड़ी बड़ी तिजारती कारवां माल व असबाब से लदे हुए आते जाते रहते थे। मौसम गर्मा में उनके सफ़र शमाल में शाम की तरफ होते और मौसम सरमा में जुनूब में अमान व यमन की तरफ आबादी का बेशतर हिस्सा उसी तिजारत पर गुजर बसर करता, अपना बेशतर सरमाया तिजारती कामों में लगाए रखता। काफिलों की वापसी पर मुनाफा आपस में तकसीम होते। ये ताजिर पेशा लोग दूसरे बाशिंदों की बेनुस्बत आसूदा थे। उनमें से कबीला कुरैश का तिजारती मकाम तो बहुत बुलंद था, बल्कि वो अरब की पूरी तिजारत पर हावी थे, जिसकी शहादत खुद अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कलाम मक़दस में दी है। लीलाफि कुरैश ईलाफिम रिहलतिश्शिताए वस्सैफ। माजी के करीब के मशहूर महक़क़ डॉक्टर मोहम्मद अमीदुल्लाह अपनी तसनीफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी में लिखते हैं, चीन व अरब की तिजारत अरब से होकर यूरोप जाती थी। कुरैश का अरब की तिजारत पर हावी रहना मिस्र व शाम, इराक व ईरान, यमन व अमान, हबश व सिंध वगैरह से उन्होंने जो तिजारती मायदे कर रखे थे और रिहलतिश्शिताए व सैफ के बाद शमाल व जुनूब की जिस तरह कलाबे मिलाते रहते थे वो सब जानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानवादा कुरैश में ही आंखें खोली और उसी तिजारती माहौल में नशोनमा पाई। लिहाजा आप तिजारत जैसी मक़दस पेशे से अलग कैसे रह सकते थे। आपके चाचा अबू तालिब भी ताजर थे और ताजर के लिए दौर दराज के सफ़र अख्तियार किया करते थे। दादा की वफ़ात के बाद उन्होंने आपकी परवरिश का ज़िम्मा अपने कंधों पर उठाया और आपको अपनी औलाद से बढ़कर महबूब रखा। उसी मोहब्बत के बिना पर आपको अपने साथ सफ़र पर भी ले जाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल 2 माह हो चुकी थी कि आपके चाचा अबू तालिब ने कुरैश के काफिला तिजारत के साथ शाम का इरादा किया। मसाइब सफ़र के ख्याल से अबू तालिब का इरादा आपको हमरा ले जाने का न था। ऐन रवानगी के वक्त आपके चेहरे पर हज़न मलाल के आसार देखे, इसीलिए आपको अपने हमरा ले लिया और रवाना हुए। जब शहर बुसरा के करीब पहुंचे तो वहाँ एक नसरानी राहिब था जिसका नाम जरबेस था और बेरा राहिब के नाम से मशहूर था। बेरा की आपसे मुलाकात हुई। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नूर चेहरे पर अलामत नबूत देखे और आपको आने वाले नबी की पेशनगोई का मसदाक पाया तो हजरत अबू तालिब को ताकीद की कि यह लड़का बड़ा होकर अजीम अलशान बनेगा, लिहाजा इसे शाम के यहूदी दुश्मनों से बचाया जाए। चुनांचे हजरत अबू तालिब ने फी अल फौरन आपको मक्का वापस भेज दिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली खानदानी पेशा तिजारत था और आप बचपन ही में अबू तालिब के साथ कई बार तिजारती सफ़र फरमा चुके थे, जिससे आपको तिजारती लेन देन का काफ़ी तजुर्बा भी हासिल हो चुका था। इसलिए आपको तिजारत से बड़ी दिलचस्पी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चाचा अबू तालिब के कंधों को जो पहले से ही कसीर अलहयाल थे मजीद गिराबार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए आपने तिजारत को जारी रखते हुए जरिया माश के लिए उसी पेशे को इख्तियार फरमाया और तिजारत के अर्ज से शाम व बसरी और यमन का सफ़र फरमाया। और ऐसी रास्तबाजी और अमानत व दयानत के साथ आपने तिजारत का कारोबार किया कि आपके शहर का और तमाम एल बाजार आपको अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। एक कामयाब ताजिर के लिए अमानत, सच्चाई, वादे की पाबंदी और खुशगला की तिजारत की जान है। उन खसूसियात में मक्का के ताजिर अमीन ने जो तारीखी शाहकार पेश किया है उसी की मिसाल तारीखी आलिम में नादिर रोज़गार है। आप जल्दी अपने उन अवसाफ के वजह से मक्का के कामयाब तरीन ताजिर साबित हो गए और पूरी कौम में आपका नाम सादिक और अमीन मशहूर हो गया। आपके रासबाजी और उसने किरदार खासकर फर्द बशर के दिल पर बैठ गया और मक्का के बड़े बड़े ताजिर और मालदार ये ख्वाहिश करने लगे कि उनके सरमाया अपने हाथ में लेकर उनके कारोबार चमकाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक साहिब बन केस मखजूमी के सरमाया से तिजारत करते रहे, बल्कि उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजिर अमीन लक़ब से नवाजा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ سچائی اور امانت داری سے کرتے اور ہر معاملہ میں سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں، اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا، 3 روز بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا، یاد آتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچا، معلوم ہوا کہ 2 روز گزر گئے، آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے، گھر والے پریشان ہیں، میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملے، تو احتیاطہ وعدہ گاہ پر پہنچا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مقام پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل 3 دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ نہ ناراض ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، اور وہ بھی دھیمی آواز میں، ارے بھائی تو نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ عبداللہ بن سائف فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا، جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، تم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پر جگرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بکر بھی تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے، وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی نصف قیمت وصول کی جائے۔ فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریدواروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا، اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدواروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا، فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے؟ وہ بولے کہ ہمارا مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اور تاکید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے، آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا بھائیوں، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، سودا کرتے ہوئے میرا غلام بتانا بھول گیا، اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچی اور شرف اسلام سے بہرمند ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیزہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلہ پانی سے آگے بڑھ گئے، میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئی، لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست بازی اور سچائی نے سبھی مکہ والوں کو یہاں تک کہ موالیا کے وہ آپ کے نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنی بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام، یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں، افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا ہے، ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راو رسم ہے، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی روسائی قریش جو اپنے سوا کسی کو
نظر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کی مشاعروں کی جان ان کے وہ فخر جے قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کی ترانے گاتے، اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے، یہاں تک کہ خونریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانت داری نے ان سیٹوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو الصادق یا الامین ہی کہتے تھے، نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ دو لفظ یہاں تک کہ زبانوں پر جڑ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد تھے، جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے باپ سے کثیر جائیداد پائی تھی اور اب تمام تر توجہ تجارت کی طرف مبذول کر رکھی تھی، اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسی امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو کاروبار، سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً 23 سال تھی، مگر آپ کے اوصاف امیدہ کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ کاروباری سلیقے کی بھی شہرت ہو چکی تھی، اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا کر بیروانی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت سرزمین شام کی طرف لے جائیں، اور معاملہ یہ طے ہوا کہ وہ آپ کے دوسرے لوگوں کی بے نسبت 2 گنا منافع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول فرما لی، اور 23 یا 24 برس کی عمر میں دوسری بار شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراً کاس ہو جائے۔ آپ نے شام سے یہ مال لا کر مکہ معزز میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے شام جاتے وقت جب مال سپرد کر دیا تو اپنے بھروسے مند غلام مصرع کو بھی ساتھ کر دیا، بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے، اور مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے رہے۔ سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا نفع حضرت خدیجہ کے سپرد کیا، اور مصرع نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ، جو اپنی زندگی کا یہ آخری دور کسی راست باز کے حوالے کرنا چاہتی تھی، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گوہر مراد نظر آنے لگا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 روز بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیام دیا۔ آپ نے اپنے چاچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا، اور 25 برس کی عمر میں اپنے سے 15 برس بڑی اور 2 بار بیوہ ہو چکی خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، مگر آپ نے ان کا سارا مال غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا، اور اپنی معاش تجارت کو باقی رکھا۔ اسی سے اپنی کمبے کے گزر بسر کرتے۔ تجارت کی خاطر آپ نے بصری اور مدینہ کی جانب کئی تجارتی سفر کیے، اور انہی سفروں کے درمیان آپ نے قریش کی تجارتی شاعروں کے ہر پیش و خم سے آگاہ ہو گئے، خصوصاً مدینہ کے سیاسی اور جغرافیائی حیثیت اچھی طرح سمجھ لی۔ چند ارشادات نبی اور نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو، نیز تجارت امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، کون سی کمائی پاکیزہ ترین ہے؟ فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور حلال و جائز خرید فروخت۔ تجارت میں حسن معاملہ، صداقت و دیانت اور راست بازی کی ہر دم تاکیدی نصیحت فرماتے رہے۔ فرمایا، قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، بجز اس تاجر کے جو اپنی معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو، اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔ اسی طرح فرمایا، امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔ بی میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بی کرنے والوں کا سب سے پہلے آپ نے تاجر کا نام رکھا۔ پہلے انہیں سماسر کہا جاتا تھا، اور اس نئی نام کو تمام لوگوں نے پسند کیا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔